इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज इंशाअल्लाह अज़ीज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम अल अव्वल पर बात करेंगे। अल अव्वल, अव्वल का माना है सबसे पहला। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त भी था जब कोई चीज न थी और न कोई उसके साथ था। जब कुछ न था तो अल्लाह की जात थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ अपनी जात के एतबार से नहीं बल्कि अपनी सिफात के एतबार से भी सबसे अव्वल है, सब पर मुकद्दम है, सबसे बुलंद और बरतर है। उसका मकाम और मर्तबा हर चीज से बुलंद है। वो किसी भी चीज में किसी दूसरे का मोहताज नहीं, वो हर एक से बेनियाज है। और इसी तरह तमाम चीजें उसकी तरफ लौटने वाली हैं, हर चीज उसी की तरफ जाकर ठहर जाने वाली है। वो अन्ना इला रब्बिका रुजआ। अव्वल आखिर का उलट होता है, यानी अव्वल का ऑपोजिट होता है आखिर, और ये मुबालगा के सीगों में से है। कुरान मजीद में आता है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही सबसे पहले है और वही सबसे आखिर में, और जाहिर है और छुपा हुआ है, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस किस एतबार से अव्वल है और उसके दलाइल क्या हैं। सबसे पहली चीज तो जमाने के एतबार से अव्वल है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने जमाने में अपने सिवा हर चीज पर मुकद्दम है। यानी जब अल्लाह सुब्हानहू तआला थे तो और कोई चीज न थी। इमरान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह था और उससे पहले कोई न था और उसका अर्श पानी पर था। उसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया और लौह महफूज में तमाम चीजें लिख दी। फिर इसी तरह कभी किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि अर्श और पानी से पहले क्या था, तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया और हमारा इल्म यहाँ तक रोक दिया। अगर बफर्ज महाल कोई ये कहे भी कि अर्श से पहले फलां चीज थी, तो फिर यही सवाल पैदा होगा कि उससे पहले क्या था। अगर किसी और चीज का नाम लिया जाए तो फिर ये सवाल होगा कि उससे पहले क्या था, तो उससे पहले क्या और उससे पहले क्या, तो ये एक एंडलेस क्वेश्चन हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ आकर स्टॉप लगा दिया। और बाज़ औक़ात शैतान दिल में ये ख्याल डालता है, ये वसवसा डालता है कि अच्छा फिर अगर हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अगर दिल में ये ख्याल आए तो बस ये कहो आमनतु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा से एग्जिस्ट करता है और बाकी सब कुछ उसका बनाया हुआ है, और उसने अपनी कुदरत से हर चीज को पैदा किया है और वो हर चीज पर गलबा भी रखता है। और फिर ये कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इससे आगे इल्म नहीं दिया तो इसकी वजह यह है कि हम मखलूक हैं और कुछ चीजों को ना जानना हमारे इम्तिहान का हिस्सा भी है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम कुछ चीजों को जानते हैं तो वो हमारे लिए इम्तिहान होता है, और बाज़ औक़ात जब उनका इल्म नहीं रखते तो वो भी हमारे लिए इम्तिहान है कि फिर हम क्या करते हैं। तो ये अल्लाह की मसलहत, जिसने हमें पैदा किया वो जो चाहे हमें सिखाए और जो चाहे न सिखाए। सुलेमान तैमी रहमहुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई मुझसे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, मैं कहूंगा पानी पर। अगर वो कहे कि पानी से पहले कहाँ था, तो मैं कहूंगा मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, क्योंकि हमारा इल्म महदूद है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और वो उसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं करते मगर जितना वो चाहता है। और ये एक हकीकत भी है। एक वो दुनिया है जो हमने देखी नहीं, और एक वो दुनिया है जो हमने देखी है, जो हमारे सामने है। हम उस दुनिया को भी कितना जानते हैं जो हमारे सामने है। दुनिया को तो छोड़े, खुद अपनी जात के बारे में क्या जानते हैं, अपने जिस्म के बारे में हम क्या जानते हैं। सारी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर भी सिर्फ एक सेल को, जो सबसे छोटी इकाई है जिस्म में, उसको भी पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर सके। उसके बारे में भी आए दिन नई नई बातें इंसान के इल्म में आती रहती हैं। तो इंसान तो अभी जर्रे के बारे में भी कामिल इल्म हासिल नहीं कर सका। कहाँ ये कि वो इस जमीन की हर चीज को जाने, और फिर आसमानों की, और फिर आसमानों से ऊपर अर्श और अर्श वाले के बारे में ये दावा करे कि वो सब कुछ जानता है, उसके बारे में इंसान को सब पता है। तो ये एक लायानी सी बात होगी। इंसान का इल्म बहुत महदूद है, उसकी अकल भी महदूद है, उसकी सलाहियतें भी महदूद हैं।
اس کی قوت بھی محدود ہے. تو انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ہر چیز کا علم اپنے اندر سمو سکے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو صرف حسب ضرورت علم عطا کیا ہے. انسان تو انسان، فرشتوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ان کا علم بھی محدود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ نہیں بتا سکے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا علم بہت محدود ہے، فرشتوں کا علم بہت محدود ہے، اور باقی مخلوقات بھی اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہی ہیں. صرف ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے، وہ سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے. کلی علم، کامل علم، کمپلیٹ نالج صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے خضر علیہ السلام کی کہ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کوئی سوال پوچھا، اور سوال کیا تھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی جانتا ہے، کسی کو علم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے سوا کسی کو نہیں جانتا کہ جس کو مجھ سے زیادہ علم ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ تم ہمارے ایک بندے کے پاس جس کے پاس تمہارے سے زیادہ علم ہے اور اس سے کچھ سیکھو. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس آئے ایک طویل سفر طے کر کے، اور ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتائیں جو اللہ نے صرف آپ کو سکھائی ہیں، خاص آپ کو دی ہیں. خضر علیہ السلام بولے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا. یعنی ایون یہ کہ خضر علیہ السلام بہت کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کم علمی کا اظہار کیا کہ موسیٰ جو تم جانتے وہ مجھے نہیں معلوم. کیونکہ ہر مخلوق کو یا ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص فیلڈ میں جو بھی علم دیا ہے اس سے اوپر کسی اور کو پھر رکھا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. کوئی ایک شعبے کا علم جانتا ہے تو دوسرے سے بالکل لا علم ہے، کوئی دوسرے کے بارے میں معلومات رکھتا ہے تو پہلے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو آپ مجھے سکھائیے اس علم میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا. دونوں دریا کے کنارے کنارے چل پڑے. ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی. بہرحال ایک کشتی سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساتھ بٹھا لیجیے. خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا. اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس دریا میں سے ایک یا دو چونچ مار کر کچھ قطرے اس نے پی لیے. خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے جبکہ دونوں کے پاس الگ الگ ہے اور باقی مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ، کہا کہ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا چڑیا نے اس پانی سے. یعنی اتنے وسیع و عریض دریا یا سمندر جو بھی سامنے تھا اس میں سے ایک چڑیا کی چونچ میں زیادہ کیا گیا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم، اور وہ بھی ایک عام انسان نہیں، پیغمبر اور ایک اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھایا تھا، ان کا علم اتنا معمولی ہے، تو پھر باقی انسانوں کا کیا حال ہوگا. پھر اسی طرح الاول کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صفت کمال میں سب سے مقدم، سب سے آگے، یعنی اس کی جو بھی صفات ہیں ان میں سے ہر صفت میں وہ سب سے اول درجے پر ہے. اس کی مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی وہ نہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے. برابر ہونا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا کوئی. وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے کاموں میں، اپنے ایکشن میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، ہر چیز میں مخلوق سے کہیں بالا و برتر ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اولیت کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقام پر نہیں ہے. لیکن یہ بات بہت ہی تکلیف کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں اپنی امت کو خبردار کیا، اپنی امت کو ڈرایا کہ میرے بارے میں غلو نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے آگے نہیں بڑھانا. لیکن اس کے باوجود بعض اوقات امت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ
اول مقدم سب سے برتر اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی ذات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے، تمام انسانوں پر فوقیت عطا کی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ و رسولہ. اور ہمیں بھی کس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس چیز کی گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، اتنی دیر کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، طویل ترین رکوع کرتے ہیں، طویل ترین سجدے کرتے ہیں، اور ہر موقع پر دعائیں کرتے ہوئے اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اصل بلندی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو حاصل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر کو منبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ آگے بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار، اے سردار کے بیٹے، اے ہمارے بہترین اور اے ہم میں سے بہترین کے بیٹے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے. میں صرف محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بلند کرو، اس مرتبے سے جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے لیے وہی مقام پسند تھا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا کیا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی کوئی چیز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یا اللہ چاہے تو کام ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں کسی بندے کو شریک کرنا یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی اول ہے، یعنی سب سے پہلے اسی نے چیزوں کو ایجاد کیا، ان کی صورت بنائی، ان کی تخلیق کی، اور ہر چیز پہلی بار اللہ ہی نے بنائی. آج انسان جو کچھ بنا رہے ہیں اور اس پر وہ حیران ہوتے ہیں اور انسانوں کی بڑائیاں بیان ہوتی ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو سب کچھ کہاں سے بنا. مثلا ایک بلند و بالا عمارت جس پر لوگوں کو بہت فخر ہوتا ہے اور اس پر وہ اپنے آپ کو دوسرے قوموں کے مقابلے میں بلند سمجھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو جس چیز سے انہوں نے یہ عمارت بنائی وہ کس نے بنایا تھا؟ اس میں جو لوہا استعمال ہوا وہ کہاں سے آیا؟ جو پتھر استعمال ہوا، جو سیمنٹ استعمال ہوا، جو لکڑی استعمال ہوئی، جو باقی تمام مٹیریل، وہ کہاں سے آیا؟ وہ کس نے بنایا تھا؟ انسان تو صرف اس کی جوڑ توڑ کر رہا ہے، صرف اس کی ایک مخصوص شکل بنا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو بھی اول بنانے والا، سب سے پہلے بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. پھر اسی طرح پیدائش کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، یعنی انسانوں کی پیدائش کی بھی. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، اول مرتبہ بنایا، ہم اسے لوٹائیں گے. دوبارہ بنانا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل شیء علیم. کہہ دیجئے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے. یعنی مشرکین مکہ کو یہ شک گزرا یا اس بات پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، انسان پھر سے بنا لیا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا. وہ اس بات کو نہیں مانتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا؟ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس نے بنائی وہ قلم تھا. عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا. پھر اس سے فرمایا کہ لکھو، اس کو حکم دیا لکھو. تو اس نے کہا، میرے رب کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اس اعتقاد کے بغیر مر گیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی
نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی چیز قلم بنائی، بلکہ یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کے بارے میں ساری معلومات قلم کو حکم دیا اور اس نے لکھ لی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اتنا مکمل ہے کہ ابھی جو چیزیں وجود میں نہیں آئیں اور ان کی رنگ، شکل، ان کے تعداد، ان سے متعلق ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ریکارڈ میں موجود ہے. تو آپ سوچئے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہوگا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ سب سے پہلے بنانے والا ہے، بلکہ اپنی تمام چیزوں پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الاول ہونے کے ساتھ ساتھ فاعل یعنی کام کرنے والا اور قادر پوری قدرت والا بھی ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک کریٹر بھی ہے، اور جتنی بھی اس کی کریشن ہے سب اس کے کنٹرول میں بھی ہے، اور پھر ان کے اندر جو جیسی چاہے وہ تبدیلی بھی کر سکتا ہے. تو جب وہ اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اندر جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس وقت چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ذو العرش المجید فعال لما یرید، کہ وہ بہت بزرگ عرش والا ہے یا عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کی پہچان ہو گئی کہ وہی اول ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور ہر چیز کو اسی نے بنایا اور ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر ہمیں اس کی اس صفت کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، اس کے اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہوئے اولیت دینی چاہیے. یعنی دعا کرتے ہوئے اپنی حاجات مانگنے کی بجائے سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اسی لیے جس دعا کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی. اور یہ دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب بھی ہے. یعنی سب سے پہلے چھوٹتے ہی اپنی حاجت نہ رکھے انسان کہ اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے. اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعاؤں میں صرف اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس میں مانگا کچھ بھی نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ چونکہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تو وہ ہمیں صرف اس تسبیح پر بن مانگے بھی عطا کر سکتا ہے. اسی لیے تکلیف اور دکھ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، تو اس میں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ وہ شرک سے پاک ہے، لیکن ایسا کچھ مانگا نہیں گیا کہ اس تکلیف کو دور کر دے یا رب، یا اس پریشانی کو دور کر دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے پہلے ہونا چاہیے. اور ویسے بھی عام روزمرہ زندگی میں جب کہیں بھی کسی چیز کا ذکر کرنا ہو، مثلاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور آپ کسی بندے کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بندے کا شکریہ ادا کریں، تو اس میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولیت دیں. اسی طرح اگر مثلاً آپ ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں، تو پہلے آیت کوٹ کریں گے پھر حدیث بیان کریں گے. یعنی کسی بھی معاملے میں کہیں بھی پہلے اللہ کا ذکر ہوگا، سب پر مقدم، سب سے پہلے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت اس نام سے اللہ کو پکار کر اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے. سہیل کہتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا تو ابو صالح دائیں کروٹ پہ لیٹنے کو کہتے اور یہ دعا پڑھنے کا حکم دیتے، اور کہتے کہ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. دعا ہے اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر كل شيء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شيء وانت الآخر فلیس بعدک شيء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اے اللہ، اے آسمانوں اور زمینوں کے پروردگار، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، اے تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر شر پہنچانے والی چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان صفات کا ذکر، اور پھر یہ کہ اللہ کوئی بھی جو شر ہے، کوئی بھی جو پریشانی کی بات ہے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں. اور ہر اس چیز کو جو شر پہنچانے والی ہے
تو اسے اس کے بالوں سے پکڑنے والا ہے، نہیں وہ تیرے قبضے قدرت میں ہے. تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں. تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں. اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. اے اللہ میرے قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے. تو ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. پھر یہ کہ اس نام کا بندے کی زندگی پر ایک اثر ہونا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو الاول مان لیں تو پھر اس کی جھلک ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سوچ میں، ہمارے خیالات میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں سب سے پہلے ہے، اول ہے، مقدم ہے. باقی سب کام اپنی جگہ، حقوق العباد بھی اپنی جگہ، بندوں کی خدمت، سارے کام دنیا کے، خود کھانا پینا سونا، اپنی دیگر ضروریات پوری کرنا، مختلف چیزوں سے تعلق رکھنا، ان کی محبت دل میں ہونا، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ان سب میں سب سے پہلا حق، اول حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو، کیونکہ وہ اول ہے. پھر ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جائے، کیونکہ ہر چیز کا مرجع اور منتہا اللہ رب العالمین ہے. پھر اس ذات پر بھروسہ جس نے ہماری ابتدا کی اور جس کے پاس ہماری انتہا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ہے جو خلق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، سب سے پہلے اسی نے بنایا، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور وہ اسے زیادہ آسان ہے. اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. پھر یہ کہ جب ہم اللہ کو اول مان لیں اور اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1، ترجیح نمبر 1 رکھیں اپنی زندگی میں کہ میرے لیے سب سے اہم ترین کام اس کو خوش کرنا ہے، تو پھر نیکیوں میں ہم اولیت اختیار کریں، نمبر 1 ہو، عبادت ہماری نمبر 1 درجے کی ہو، ہمارا اخلاق نمبر 1 درجے کا ہو، ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات نمبر 1 ہو، اور یہ سب کچھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور نیکیوں کے کام میں آگے بڑھیں. کیونکہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم جان لیں اللہ اول ہے اور وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہم اس کی طرف بڑھنے میں کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں یا نیکی کے کام کریں تو پھر ہم جنت کی خواہش نہ رکھیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر جنت کی ہرس دل میں نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہنے لگا مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو صاف صاف اپنا مدعا رکھا، یعنی اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے کہ اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے تو جنت کی خواہش دل میں نہ ہو، وہ رکھی جا سکتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسا سوال کیا گیا اور آپ نے اس پر اس بدو کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. تو وہ کہنے لگا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا. جب وہ منہ موڑ کے جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو اس شخص کو دیکھ لے. تو گویا جنت کا سوال کرنا، جنت کی خواہش رکھنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ اس نے خود اس کا حکم دیا، کیونکہ اسے ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا کہ انسان کی خواہش اور تمنا کیا، اور یہ خواہشات بھی اسی نے بنائی ہیں ہمارے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا جب سب لوگ کر لیں گے تو پھر میں بھی کر لوں گا. بعض لوگ صرف لوگوں کے یہ زمانے کے ٹرینڈ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس چیز کا فیشن ہے، یہ کون سی چیز ان ہے، اگر وہ دین کی ہے تو وہ لیں گے. نہیں، ہمیں کسی چیز کو اس نیت اور اس ارادے سے نہیں لینا کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں، بلکہ اس لیے کہ انا اول المسلمین، میرے رب کا حکم ہے، اس نے فرمایا ہے. اب دیکھیے کہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی ایک پکار پر ہم دوڑے چلے آتے ہیں. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، بچہ چوں بھی کرتا ہے تو ماں کی آنکھ کھل جاتی، باقی آس پاس کے سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، ماں کیسے جاگ جاتی؟ کیونکہ دل میں محبت ہے، ایک چاہت ہے، ایک رحم ہے، ایک کیئر ہے، کنسرن ہے، خیال ہے، تو اسے اٹھا بٹھاتا ہے. تو پھر سوچئے کہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس بچے سے زیادہ پیاری ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. پھر یہ کیسی محبت ہے کہ زبان سے ہم دعویٰ بھی کریں اور پھر جب اللہ کا حکم آئے تو ہم
لبیک نہ کہیں، اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں اچھا ابھی کون اٹھا ہے اور کون نہیں. فار ایگزامپل نماز ہی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، پکار آ رہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا فلاں نے پڑھ لی، فلاں اٹھ گیا، فلاں پڑھ لے تو پھر اس کے بعد میں اٹھوں. نہیں، اللہ کی طرف سے اس پکار کا آنا ہی کافی ہے، اور مجھے اپنے عمل کا حساب دینا اور مجھے اپنی محبت کا پروف دینا ہے کہ میں سب سے پہلے آ رہی ہوں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے چلے گئے اللہ کی ملاقات کے لیے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں تیری طرف جلدی آ گیا اس لیے کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اور وہ کاموں میں سستی اور تاخیر نہیں کرے گا جیسے منافقین کی صفت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے اٹھتے ہیں، نہ ہی پڑھنی پڑتی تو اچھا تھا، کیونکہ دل میں محبت جو نہیں، ایمان جو نہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو. مقابلہ کرنا ہے تو اس چیز میں کرو، لیکن ہم حقیر دنیا میں مقابلے کرتے رہتے ہیں جو چند دن کے بعد ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے. فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. یعنی ایک ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہوگی جتنی یہ زمین یا اس سے بھی زیادہ. وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ شوق، یہ محبت کہ اللہ کی طرف بڑھے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کے دل میں ڈال دے. ورنہ بڑھنے والے تو حقیر چیزوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہوتی، ہم کس چیز اور کس کام میں شوق سے جاتے ہیں، محبت سے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. کیا واقعی اللہ ہماری زندگی میں الاول ہے؟ کیا ہم اس کو الاول کے مقام پر رکھتے ہیں؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنا کام کرتے ہیں، اور پھر جو ہر کام کی پھر جو آگے نکلے. اللہ کے مقرب فرشتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر نکلتے ہیں، اور پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے ویسے ہی کر ڈالتے ہیں. اسی طرح بندوں کا ثواب لکھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. ایک مرتبہ نماز میں رکوع سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو ایک شخص نے پیچھے، جو آپ کا مقتدی تھا، آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے بولے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا، یعنی نماز میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے، میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس نیکی کو لکھنے کے لیے کہ ان کے حصے میں یہ سعادت آ جائے. پھر اسی طرح انبیاء کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. سورۃ الانبیاء میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے ہی لیے عاجزی کرتے تھے. یعنی انبیاء علیہ السلام جن پر دنیا کی حقیقت واضح ہو چکی تھی، وہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے نہیں تھے، وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے لیے دوڑتے تھے اور جلدی کرتے تھے. اسی طرح ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، دیر نہیں لگاتے تھے، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے. مثلا ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور واپس جاتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو ان کی طرح پڑھے. تو یہ خوشخبری تھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ نے بتائی. تو اس پر حضرت عمر نے سوچا کہ صبح کے وقت میں سب سے پہلے جا کر ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ بکر پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر دور میں سبقت کرنے والے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرشتے سبقت کرتے ہیں یا انبیاء نے سبقت کی
اور صحابہ کرام نے سبقت کی. ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو نیکی کے راہ میں، خیر کے راستے میں دوڑنے والے اور آگے بڑھنے والے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی کس قدر دانی فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. یعنی صرف انسان کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ چل کے آئیں گے. تو میری طرف چل کر آ تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. یعنی ایسا نہیں کہ ہمارا آگے بڑھنا ہمارے لیے صرف آگے بڑھنا ہی ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس سے بھی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی ہے. اور ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی بعد کے دور میں بھی انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پھر یہ کہ جو سابقون ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، ان کی جزا قرآن بتاتا ہے، والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو پہل کرنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں اور وہی مقرب ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ترین ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے گروہ میں سے زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے کم ہوں گے. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. ایسے کوزے اور سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی ہوئی شراب کے ہوں گے، وہ نہ اس سے سردرد میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے. اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہیں اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ السابقون الاولون بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کام جلدی کریں، اول وقت میں کریں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے پہلے حصے میں کام کرنے والوں کو برکت کی دعا دی. فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. پھر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اول وقت میں ادا کرنا. پھر اسی طرح صبح اول وقت میں مسجد جانا، پہلی صف میں شریک ہونا، جمعہ کے دن جلدی مسجد میں جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے ایک گائے کی قربانی کی، جو تیسری میں گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبا قربانی کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک مرغی قربان کی، اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد فوراً عجلت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنے ازواج میں سے کسی کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. آپ کی اس جلدی سے لوگ گھبرا گئے. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے کچھ سونا یاد آ گیا تھا جو ہمارے ہاں رکھا ہوا تھا، اور میں نے اس بات کو برا سمجھا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے، لہٰذا میں نے اسے اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. پھر اسی طرح یہ کہ نیکی کا کوئی بھی موقع ملے تو فوراً آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں جلدی کر کے جلد فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پھر ایسے ذکر کرتے رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے انسان السابقون میں شامل ہو جائے، جیسے الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا. اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو، اس کے ذکر کو اور نیک کاموں کو اولیت دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان کو بھی اولیت دیں گے اور ان کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، ان کے بارے میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ کیونکہ انہوں نے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً لبیک کہا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مخلوق میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن. اسی طرح سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے جو ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے. ان کا پہلا ابھی اندر داخل نہ ہونے پائے گا جب تک کہ آخری بھی داخل نہ ہو، یعنی اکٹھے گروہ کی شکل میں جائیں گے. ان کے چہرے 14ویں چاند کی طرح روشن ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو جلد ماننے والے ہیں. اسی طرح برے کاموں میں پہل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان برے کام میں پہل کرتا ہے اس کے پیچھے آنے والے سارے لوگ جو بھی غلط کریں گے ان کا وبال بھی اس پہلے شخص کو بھگتنا ہوگا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے دین ابراہیم کو بدلا وہ عمرو بن لحی ہے، اور جتنا بھی شرک اس کے بعد وہاں ہوا اس سب کے گناہ کا ایک حصہ اس ابتدا کرنے والے پر تھا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، یعنی عمرو بن لحی کو، کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہاں اپنی پہچان دے رہا ہے وہاں اس کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس نام کو جاننے کے بعد ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.